अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान की एपिसोड 53 लेकर हाज़िर हुए हैं। और प्रीवियस एपिसोड का सबको पता है, तो वो एपिसोड मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो आज 53 एपिसोड ये है और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए 2.4 के सब्सक्राइबर्स, 300 लाइक और 200 कमेंट डन कर दें। और यार मेरे न्यू नावल पर अच्छा सा रिस्पांस दें। वो बहुत अलग सा नावल होगा जिसको लिखना मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, तो प्लीज़ अच्छा सा रिस्पांस दीजिएगा। चलें बढ़ते हैं आज के नावल की तरफ। और आज के एपिसोड में आपको सुल्तान की जेलसी और उसका जो पोजेसिवनेस है वो देखने को मिलेगी। अच्छा एपिसोड है और आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। चलें बढ़ते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे। सुल्तान और नूरे अपने अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गुजरी हुई रात के खूबसूरत रंग दोनों के चेहरे पर बिखरे हुए थे, लेकिन नूर के चेहरे पर इन रंगों के साथ साथ हल्की सी नाराज़गी भी थी, जिसे सुल्तान ने भी नोट कर लिया था। क्या हुआ, हमारी बेगम नाराज़ है हमसे? कफलिंग्स लगाते हुए सुल्तान ने पूछा। नूरे जो अपने बालों को ब्लो ड्राई कर रही थी, इसके पूछने पर आंखें छोटी करके इसे देखा। मतलब नाराज़ हैं? इसकी आंखें छोटी करने पर सुल्तान ने हंसकर कहा। नूरे ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से अपने काम में लगी रही। जाने सुल्तान कुछ तो सुनाए। सुल्तान ने पीछे से इसे अपनी मोहब्बत भरे हिसार में लेते हुए कहा। खरियाँ खरियाँ सुना दिया। इसके हिसार को तोड़ते हुए नूरे ने पंजाबी में कहा तो सुल्तान का कहा बेसाख्ता निकला। ठीक है, आप सुना दें, हम सुन लेंगे, लेकिन सुनाना पंजाबी में ही पड़ेगा। सुल्तान ने इसके पंजाबी बोलने पर हंसते हुए कहा। सुल्तान मुझे परेशान मत करें। इसने बाकायदा सुल्तान के हाथ को पकड़कर इसे पीछे करते हुए कहा। पीछे हो जाएंगे, पहले बताएं नाराज़ तो नहीं है? सुल्तान दोबारा इसके करीब आकर बोला। आपको मेरी नाराज़गी की फ़िक्र है? सुल्तान के सवाल पर नूरे ने पूछा। ऑफ कोर्स, सुल्तान ने कहा। लगता तो नहीं। नूरे ने सुल्तान की शिद्दतों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे वो तो बस। सुल्तान कुछ कहते कहते रुक गया। मिस्टर सुल्तान फतेह जंग खां, अब आपने मुझे इस तरह परेशान किया ना, तो आप यकीन करें मैं आपका हशर कर दूंगी। इसने पलटकर इसके कॉलर को अपने दोनों मुट्ठियों में पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा। हाय कसम से, अगर आप इस तरह हमारा हशर करेंगी तो हम अपना हशर कराने के लिए तैयार हैं। नूरे की बेतहाशा कुर्बत पर सुल्तान ने अपना दायां हाथ दिल के मकाम पर रख कर फ़कत लोफरों वाले अंदाज में कहा। उफ, कौन कहेगा आप नवाब हैं? इसने सुल्तान के इस अंदाज पर बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। यह अंदाज सिर्फ हमारी बेगम के लिए। सुल्तान ने दोबारा इसी अंदाज में कहा तो ना चाहते हुए भी नूरे के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने बिना कुछ कहे इसके कॉलर को छोड़ा और दुरुस्त करके पीछे होने लगी कि तभी सुल्तान ने इसकी कमर में हाथ डालकर सेकंड के 1000वें हिस्से में इसे अपने करीब किया और पल भर में इसके भरे भरे होठों पर झुक गया। इसके लम्स में फिर वही शिद्दत थी। नूरे ने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, फिर पूरी शिद्दत से इसके पैरों पर अपना पैर मार दिया। आह जालिम लड़की! सुल्तान ने भी जूते नहीं पहने हुए थे और नूरे ने हील्स पहनी हुई थी। आप तो जंगली बिल्ली होने के साथ साथ खुर्राट भी हो रही हैं। अपने सफ़ेद पैर पर सुर्ख निशान देखते हुए सुल्तान ने कहा। तो बच के रहिएगा इस खुर्राट औरत से, ये कुछ भी कर सकती है। इससे दो कदम पीछे होते अपने बालों को एक अदा से झटका देते हुए कहा और अपने हैंडबैग में अपना सामान रखने लगी। महबूब से मिला हर दर्द हमें अपनी जान से अजीज़ है।
सिंगल सोफे पर बैठकर सॉक्स पहनते हुए सुल्तान ने कहा तो ना चाहते हुए भी नूरे के होठों पर मुस्कुराहट दर आई। अच्छा एक बात बताएं, आप शाम में पार्टी में क्या पहनेंगे? अपना सारा सामान चेक करके हैंडबैग उठाते हुए नूरे ने पूछा। नूर, हमारा जाना ज़रूरी है? बूट्स पहनते हुए सुल्तान ने पूछा। हाँ जी, आपका जाना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इनविटेशन कार्ड पर स्पेशल गेस्ट पर आपका नाम लिखा है, और दूसरी बात आप मेरे शौहर हैं। बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इस बहाने इन सब से आपकी मुलाकात हो जाएगी। आज इनके चैनल के मालिक की गोल्डन जुबली थी, जिस खुशी में इन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है, और जिस पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर सुल्तान का नाम कार्ड में छपवाया था। ये बात ऑफिस न जाने की वजह से नूरे को भी नहीं पता थी, लेकिन जब इसे पता चला तो इनकी खुशी जानकर इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और सुल्तान को लाने का वादा कर लिया। ये बात वो सुल्तान को मैसेज पर बता चुकी थी। तब सुल्तान ने देखा जाएगा कहकर इसे टाल दिया था, लेकिन अब वो इससे पूछ नहीं रही थी, बल्कि शायद हुक्म सुना रही थी। हुक्म सुना रही हैं आप हमें? सुल्तान ने खड़े होते हुए कहा। आपको मेरी बात हुक्म लग रही है? उल्टा नूरे ने इससे पूछ लिया। जी, हमें लग रहा है हमारी बेगम हम पर हुक्म चला रही हैं। सुल्तान ने फिर इसके करीब आकर कहा। अगर ऐसी बात है तो हाँ, मैं आप पर हुक्म चला रही हूँ, और आपको मेरे हुक्म की तामील करनी होगी। आज आपको ऑफिस से जल्दी आना होगा, मेरे साथ पार्टी में जाना होगा। 8 बजे तक हमें पार्टी में पहुंचना है। आप स्पेशल गेस्ट हैं, देर नहीं होनी चाहिए। इसका कोट उठाकर इसे पहनाते हुए नूरे ने मोहब्बत भरे हुक्म से कहा। सुल्तान की बेगम का हुक्म सुल्तान की सराहों पर। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, जैसे ही शरारत करने के लिए झुका, नूरे इसकी शरारत को भांपते जल्दी से पीछे हो गई। हर टाइम पटरी से मत उतरा करें। पीछे होकर इसने सुल्तान को उंगली दिखाकर वार्न किया। ये भी आपकी गलती है, आपकी वजह से हम हर वक्त पटरी से उतरते रहते हैं। ना आप इतनी खूबसूरत होती, ना हम यूं बेखुद हुआ करते हैं। सुल्तान ने इसका इल्ज़ाम भी इसके खाते में डाल दिया। क्या कहने नवाब साहब की रियाया पर जुल्म करके रियाया को ही जालिम कह रहे हैं। नूरे ने दाएं हाथ को शान से उठाते हुए कहा। तो सुल्तान ने इसकी बात को एजाज़ समझते हुए अपने सर को खम दिया। नवाब चिकने खड़े भी होते हैं। इसकी रिराई पर नूरे ने कहा, आप हम 1 महीने में कितना जान गई है ना। नवाबों की सारी क्वालिटी आपको पता चल गई। इसके पास आते हुए सुल्तान ने कहा, जी, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है मेरी, इसलिए। नूरे ने भी दो बाजू जवाब दिया। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। एक तो आप जर्नलिस्ट हैं, फिर एक नवाब की बेगम हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर तो ज़बरदस्त होनी चाहिए, सुल्तान ने कहा, और इसका नाजुक हाथ अपने हाथ में थाम कर इसके हाथ की पुश्त को अपने होठों से लगाते हुए आँखें करते इसे लिए कमरे से निकल गया। नीचे डाइनिंग हॉल में शहरयार इनका इंतज़ार कर रहा था। क्या हो गया है यार, जब से शादी शुदा लोगों की लिस्ट में आए हो तब से वक्त की पाबंदी ख़त्म कर दी है तुमने। रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए शहरयार ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होते सुल्तान पर लतीफ़ सा तंज किया। इसकी बात पर सुल्तान ने इसे घूरा। सुनो, तुम्हारी इन घूरों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, शहरयार ने हंसकर कहा। इसकी बात पर नूरे भी हंसने लगी। अच्छा ये बताओ, सुबह वर्क आउट करने क्यों नहीं आए?
میں نے اکیلے 2 گھنٹے ورک آؤٹ کیا ہے، تمہارا انتظار کرتا رہا لیکن تم تو غائب رہیں، کیا صبح آنکھ نہیں کھلی تھی تمہاری؟ آملیٹ کو اپنی پلیٹ میں شفٹ کرتے ہوئے شہریار نے پوچھا۔ شہریار کے پوچھنے پر سلطان اور نورین نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ سلطان کی آنکھوں میں شرارت تھی جبکہ نورین کی پلکیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ سلطان کی لو دیتی نظروں سے اسے اپنے گال اور اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ جواب کیوں نہیں دے رہی میری بات کا؟ اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک دم نور سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ رات گھر سے آتے ہوئے لیٹ ہو گئے تھے اس لیے، سلطان نے جواب دیا۔ سب کچھ فائنل ہو گیا ہے؟ شہریار نے اب کے نورے سے پوچھا۔ جی سب کچھ فائنل ہو گیا ہے، بس اب انکل اپنی بیٹی سے پوچھ کر انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس کریں گے، نورے نے خوشی خوشی بتایا۔ کنگریچولیشن، شہریار نے اسے مبارکباد دی۔ شکریہ، لیکن ایک بات بتائیں، آپ میرے بھائی بہن کو سلطان کو کنگریچولیشنز کہنے کا موقع کب دیں گے؟ نورے نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب؟ شہریار نے کہا، مطلب یہ شہریار بھائی کہ آپ ہی شادی کر لیں، شادی نہیں تو انگیجمنٹ ہی کر لیں تاکہ میرے گھر والے بھی سلطان کو آپ کی انگیجمنٹ کی مبارکباد دیں، نورے نے کہا تو شہریار نے ایک دم سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان نے بھی اسی وقت اس کی طرف دیکھا اور پھر دونوں بھائیوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کی، مسکرا دیے۔ نورے نے بڑی غور سے دونوں بھائیوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہوتی دیکھی۔ کوئی بات ہے جو اب تک مجھے نہیں پتا ہے؟ اس کی مسکراہٹ کا کچھ مطلب سمجھتے ہوئے نورے نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ اس کے سوال پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ بتائیں مجھے، کوئی ایسی بات ہے جو اب تک مجھے نہیں پتا اور مجھے پتا ہونی چاہیے تھی؟ اس نے پھر کہا۔ ہمیں نہیں پتا، اپنے دیور سے پوچھیں، سلطان اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے بولا۔ جی دیور صاحب بتائیں۔ اب نورے کی پوری توجہ شہریار کی طرف تھی۔ وہ نور، کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ اسے جھجکتے دیکھ کر نورے نے اس کی مشکل آسان کی۔ اس کے ڈائریکٹ سوال پر شہریار نے سلطان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ آبزرویشن پاور ہے تمہاری بیوی کی؟ کیا آبزرویشن پاور ہے تمہاری بیوی کی؟ اس کے دیکھنے پر سلطان نے پلکوں کو جنبش دے کر جیسے اس کی بات کی تائید کی۔ بتاؤ کیا نام ہے اس کا؟ بتائیں کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ مائدہ حرف، شہریار نے جواب دیا۔ واو، نائس نیم، مائدہ حرف۔ یقیناً جیسا نام ہے وہ لڑکی بھی ویسی ہوگی، نورے نے کہا۔ جی بہت بہت پیاری ہے، شہریار نے مائدہ کے معصوم چہرے کو اپنے ذہن کے پردے پر لاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر آپ نے گھر والوں سے بات کی؟ گھر والوں کو پتہ ہے آپ کے اور مائدہ کے رشتے کے بارے میں؟ نورے نے تجسس سے پوچھا۔ اس پر دونوں بھائیوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تک صرف سلطان کو پتا تھا، یہ اب تمہیں پتا ہے، شہریار نے جواب دیا۔ ارے تو پھر گھر والوں سے بات کریں نا، گھر والوں کو پتہ چلے گا تبھی تو بات آگے بڑھے گی، تبھی تو ہم لوگ اس کے لیے پروپوزل لے کر جائیں گے، نورے ہر بات سے بے خبر خوشی سے کہہ رہی تھی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے نور۔ اب کے شہریار کا لہجہ کچھ بجھا ہوا سا تھا۔ کیوں آسان نہیں ہے؟ کیا وہ میری طرح مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے؟ نورے کو سب سے بڑی وجہ یہی سمجھ میں آئی۔ بات مڈل کلاس یا اپر کلاس کی نہیں ہے نور، دراصل، شہریار کہتے ہوئے کچھ ہچکا۔ دراصل کیا؟ نورے نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔
شہریار نے پھر سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے آنکھ کے اشارے سے جیسے سب کچھ بتانے کے لیے کہہ دیا۔ دراصل نور، پھر شہریار نورے کو مائدہ اور اپنی پہلی اور آخری ملاقات، پھر 6 سال بعد اس سے دوبارہ ملاقات، پھر ان 6 سالوں میں مائدہ کے ساتھ کیا ہوا وہ سب کچھ، اور اب ان کا ریلیشن شپ کا کیا اسٹیٹس ہے وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ نورے آنکھیں بڑی کیے دم ساتھ ہی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کتنی دیر وہ بے یقینی کی کیفیت میں ان دونوں بھائیوں کو دیکھتی رہی۔ نور، سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اب کیسی ہے ان کی طبیعت؟ نور ٹرانس سے نکل کر بولی، الحمدللہ اب پہلے سے بہت بہتر ہے، انشاءاللہ اور جلدی ٹھیک ہو جائے گی، شہریار نے کہا۔ لیکن اس نے یہ بات نہیں بتائی کہ ڈاکٹر نے اس کے ماں بننے کے چانسز بہت کم بتائے ہیں، اور شہریار نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائے گا۔ اس کے لیے مائدہ معنی رکھتی ہے، اولاد نہیں۔ اس نے ابھی سے اپنا مائنڈ پریپیئر کر لیا تھا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں، لیکن وہ خوش رہتے ہیں۔ وہ بھی خوش رہے گا۔ اس کے 2 بھائی ہیں، ان کی اولاد ہوگی اور وہ وہ بھی خوش رہے گا۔ اس کے 2 بھائی ہیں، اس کی اولاد ہوگی اور وہ انہیں اپنی اولادوں کی طرح محبت کرے گا۔ یہ اس کی محبت کی انتہا تو تھی کہ وہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھا، ورنہ اولاد تو وہ چیز ہے کہ محبت میں ڈوبے شخص کو بھی اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں تو وہ جانتے بوجھتے خود کو اس امتحان میں دھکیل رہا تھا، اور پوری ہمت اور جذبے کے ساتھ۔ اسے یقین ہے مائرہ کی محبت اور اس کا ساتھ اسے کبھی اولاد کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ریکور کر رہی ہیں، لیکن آپ ایک بات بتائیں، کیا یہ سب کچھ سن کر ممی اس رشتے کے لیے مان جائیں گی؟ نورے کو بھی وہی خدشہ لاحق ہوا جو ان دونوں بھائیوں کا تھا۔ مشکل ہوگا، لیکن انشاءاللہ میں انہیں منا لوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ممی سے جلد بات کرنی ہوگی۔ میری ڈیوٹی میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے۔ میں جاب چھوڑنے سے پہلے مائدہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس نے سلطان سے کہا۔ تم ایسا کرو کہ رامپور چلے جاؤ، پھر کوئی صحیح وقت دیکھ کر آنٹی اور بابا سائیں سے بات کر لینا۔ سلطان نے اسے مشورہ دیا۔ اکیلے نہیں جاؤں گا، تم چلو گے میرے ساتھ، اور نور بھی، میرا سپورٹ سسٹم بن کے۔ تم دونوں میرے لیے بات کرنا، سلطان نے دونوں سے کہا۔ ہاں، جیسے ہماری بات تمہاری ممی مان ہی لیں گی، سلطان نے ہنس کر کہا تو شہریار نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ شہریار، آپ انہیں چھوڑیں، مجھ سے بات کریں۔ آپ جب کہیں گے ہم رامپور چلیں گے، وہاں جا کر ہم آپ کے اور مائدہ کے رشتے کے لیے بات کریں گے اور ممی کو منانے کی پوری کوشش کریں گے، نورے نے اسے تسلی دی۔ تھینک یو۔ دیکھو، ایسے ہوتے ہیں تسلی دینے والے، تمہاری طرح نہیں، شہریار نے نورے کے کہنے پر سلطان کو جتایا۔ چلو اچھا ہے، تمہارے ساتھ کوئی تو ہے تمہیں تسلی دینے کے لیے، سلطان نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا ہمارا مائدہ اور شہریار بھائی کے رشتے کی بات کرنا فی الحال صحیح ہوگا؟ میرا مطلب ہے ابھی حاشر ردہ ہیں، آگے نہ تو ان کا کہیں رشتہ طے ہوا ہے اور نہ ہی وہ ابھی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے شاید ابھی گھر والے
اس آپ کے اور مائدہ کے رشتے کے لیے تیار نہ ہوں۔ پہلے ایک چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی ہے، اب اگر دوسرا چھوٹا بھائی بھی بڑے بھائی سے پہلے شادی کر لے گا تو لوگ ان کے بارے میں کچھ باتیں نہ کرنے لگے۔ ایک دم نورے کے دماغ میں خیال آیا، ہاں یار یہ تو ہے، میں نے سوچا ہی نہیں۔ شہریار جیسے تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سنو، تم جا کر حاشر ادا سے پوچھو کیوں نہیں کر لیتے وہ شادی؟ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ کتنے ٹائم سے بابا سائیں ان سے شادی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تمہاری ممی بھی ان کی شادی کے لیے پریشان ہے۔ دادی اور گھر کے سارے فرد ان پر شادی کا زور دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ شادی کیوں نہیں کر رہے۔ ان سے پوچھو شادی کرنی بھی ہے یا نہیں، کرنی ہے تو بتائیں تاکہ ان کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈی جائے، اور نہیں کرنی تو بتائیں تاکہ سب گھر والے سکون سے ہو جائیں۔ سلطان نے کہا تو شہریار نے پھر ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں کریں گے حاشر ادا شادی؟ ہو سکتا ہے ابھی وہ مینٹلی پریپیئر نہ ہو، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ کرنی ہے تو بتا دے، نہ کرنی ہو تو بتا دے۔ وہ کچھ ناراضگی سے بولا۔ اس کی ناراضگی پر سلطان کو ہنسی آ گئی۔ ہم پھر کہیں گے، قسم سے اپنا یہ روپ کبھی حاشر ادا کو دکھانا۔ انہیں جو شکایت رہتی ہے تم سے کہ تم صرف سلطان کے بھائی ہو، تمہارا یہ روپ دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم ان کے بھی بھائی ہو۔ سلطان نے کہا تو شہریار نے نفی میں سر ہلا کر کرسی سے اٹھ گیا۔ مطلب صاف تھا، مجھے تم سے اور بحث نہیں کرنی۔ نور، ہم اس معاملے پر کل بات کریں گے، اور دھیان رکھنا جب ہم دونوں بات کریں تو کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہ ہو۔ اس نے سلطان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اب بڑے سکون سے آملیٹ کھا رہا تھا۔ اس کے کہنے پر سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ مسکراہٹ شہریار کو جلا گئی۔ اسے پتا تھا وہ مسکراہٹ اس بات کا اعلان ہے کہ بیٹا تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو اس طرح کی بات نہ کرو۔ نوری نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، جس پر سلطان نے اسے بھویں سے کوڑ کر دیکھا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، کہتے ہوئے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی اسٹوڈیو چلتی ہوں، اپنا دھیان رکھیے گا، اور شام بھی جلدی آ جائیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنی کرسی سے اٹھ کر شہریار کے پشت کو دیکھتی وہ جھکی اور سلطان کے گال پر پیار کر کے خود بھی بیرونی دروازے کی طرف چل دی۔ سلطان مسکرایا اور اپنی کافی پی کر خود بھی آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت گھر کے سارے بڑے مہجبی بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ حمزہ صاحب اور ہارون صاحب نے سب کو ایک ساتھ بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ زوہا بیگم نے حمزہ صاحب کے کان میں آہستہ سے پوچھا۔ جی سب خیریت ہے، بس آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی۔ اوکے۔ انہوں نے ہارون صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، بتائیں کیا بات ہے؟ مہجبی بیگم نے کہا، امی آپ کو پتہ ہے نا، زوہا کے کزن نے اپنے بیٹے کا پروپوزل محبہ کے لیے دیا ہے، اور جس پر ہم سوچ وچار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بات کی تمہید باندھنی شروع کی۔ جی پتہ ہے، انہوں نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میں اب اس رشتے کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ انہوں نے کہا تو زوہا بیگم نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ سوال مہجبی بیگم نے کیا۔ کیونکہ اس سے اچھا پروپوزل میری بیٹی کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے زوہا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کس کا پروپوزل آیا ہے محبہ کے لیے، جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا؟ زوہا بیگم نے کہا، حاشر کا۔ ہارون بھائی نے حاشر کا پروپوزل ہماری محبہ کے لیے دیا ہے۔
انہوں نے کہا تو ہینا بیگم اور زوہا بیگم ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ایک کے بیٹے کا پروپوزل گیا تھا، دوسری کی بیٹی کے لیے، لیکن دونوں ہی ماں کو علم نہیں تھا اور سب سے زیادہ شوق میں مہجبی بیگم تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو حمزہ؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی امی، ہارون بھائی نے حاشر کے لیے محبہ کا پروپوزل دیا ہے، اور وہ بھی حاشر کی خواہش پر۔ دراصل حاشر محبہ کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے محبت لفظ کہنے سے گریز کیا۔ یہ دوسری بات تھی جو ان تینوں عورتوں پر شوق کی کیفیت طاری کر گئی تھی۔ حاشر ہماری محبہ کو پسند کرتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، ہماری بیٹی محبہ کو پسند کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے بھائی اور مجھ سے اس بارے میں بات کی تھی۔ میں نے حاشر سے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ مجھے اس رشتے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ محبہ اگر میری بیٹی ہے تو حاشر میرا بیٹا ہے، میرے سامنے پلا بڑھا ہے۔ اگر میری بیٹی کی شادی حاشر سے ہو جاتی ہے تو میری بیٹی ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ میری سوچ ہے، باقی آپ اور زوہا اپنی رائے بتائیں۔ حمزہ صاحب نے اپنی بات کہہ کر اپنی ماں اور بیوی سے کہا۔ زوہا بیگم تو شوق کی کیفیت میں تھی، اور اسی کیفیت میں ہینا بیگم اور مہجبی بیگم بھی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے گزر گئی۔ بتائیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اب کے ہارون صاحب بولے۔ مجھے اس رشتے میں کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی سوائے ایک چیز کے، مہجبی بیگم نے کہا۔ آپ عمروں کے فاصلے کی بات کر رہی ہیں امی؟ ہارون صاحب نے کہا۔ انہوں نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ امی، 11 سال کا ہی تو فرق ہے، یہ کوئی اتنا بڑا فرق تو نہیں، جواب حمزہ صاحب نے دیا۔ بیٹا ٹھیک ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تم اپنی بیٹی سے تو پوچھو گے نا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ اپنے فیصلے بچوں پر مسلط کر دیں، انہوں نے سکون سے جواب دیا۔ اس سے بھی بات کر لیں گے، لیکن پہلے آپ لوگ تو بتائیں، انہوں نے جواب دیا۔ میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، باقی بیٹے اور بیٹی کی ماں سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنی طرف سے گرین سگنل دے کر دونوں کی ماؤں کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے میرے بیٹے کی خوشی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔ اوکے، یہ نہیں لکھنا بھول گئی۔ محبہ گھر کی بیٹی ہے، مجھے میری بیٹے کی خوشی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔ محبہ گھر کی بیٹی ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے ہر حال میں میرے بیٹے کی خوشی چاہیے۔ انہیں اب حاشر کا بار بار شادی سے انکار کرنا سمجھ میں آ رہا تھا۔ زوہا، اب تم بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ حمزہ صاحب نے پوچھا۔ حاشر نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ مجھے پہلے وہ بات بتائیں، اور کیا یہ بات دوسرے پروپوزل کے بارے میں سن کر کی تھی؟ زوہا بیگم نے پوچھا۔ ہاں، حاشر نے ہم سے یہ بات محبہ کے پروپوزل کے بارے میں جاننے کے بعد ہی کی تھی۔ حمزہ شاید اس بات کو کہنے سے ہچکچا رہے ہیں، لیکن ہم بتا دیں، حاشر صرف محبہ کو پسند نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں۔ پھر ہارون صاحب حاشر کی کہی ہوئی ایک ایک بات انہیں بتاتے چلے گئے۔ میرا بیٹا بہت محبت کرتا ہے محبہ سے، میں نے اس کی آنکھوں میں تڑپ دیکھی ہے، یہ سن کر کہ اس کے لیے پروپوزل آیا ہے، اس کی بے چینی دیکھی ہے۔ مجھے پتا ہے 11 سال بہت بڑا فاصلہ ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ہمارے بیٹے کی محبت اس سے پاٹ نہ سکے۔ حاشر محبہ کو پھول کی طرح سنبھال کر رکھے گا، کسی قیمتی خزانے کی طرح
کسی قیمتی متاع حیات کی طرح ہارون صاحب کہہ رہے تھے اور وہ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ محبت، وہ زیر لب بڑبڑائیں، پھر حمزہ صاحب کو دیکھنے لگیں۔ ان کے دیکھنے پر انہوں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن محبت سے تو بات کرنی پڑے گی نا۔ انہوں نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، تم اسے سکون سے بات کرو، حنا بیگم نے ایک دم کہا۔ تو گھر کے کسی بھی بڑے کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ہارون صاحب نے پوچھا۔ نہیں، سب نے ایک ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دونوں محبت سے بات کر لیں، ہم بھی شہریار اور سلطان کو اس بارے میں بتا دیں گے۔ ہارون صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ ہمارے ساتھ کمرے میں آئیں، انہوں نے حنا بیگم سے کہا۔ جی، کہتے ہوئے وہ ان کے ساتھ کمرے سے نکل گئیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی بات کر لینا زوہا، مہجبی بیگم نے زوہا بیگم سے کہا۔ جی امی، کوشش کروں گی کہ شام تک بات کر لوں، بس آپ خیر کی دعا کرنا، انہوں نے جاتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ اللہ خیر ہی کرے گا، انہوں نے مسکرا کر کہا اور پھر سچے دل سے محبہ اور حاشر کے لیے دعا کرنے لگیں۔ محبہ ان کی اکلوتی پوتی ہے، انہیں جان سے زیادہ عزیز، حاشر ان کا سب سے بڑا پوتا ہے، اسی طرح جان سے عزیز وہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گی اور حاشر کو اس کی خوشی مل جائے گی، اس سے بڑھ کر انہیں اور کیا خوشی ملے گی۔ شام میں نورے جلدی گھر آ گئی تھی اور آتے ہی پارٹی میں پہننے کے لیے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا پہنے۔ سوٹ اس کے پاس سارے ہیوی تھے جنہیں وہ صحیح سے سنبھال بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ ایک پارٹی تھی، کوئی شادی کا فنکشن نہیں، سو اس نے سوٹ کو سائیڈ میں کیا۔ پھر اس نے اپنی پاور ڈریسنگ میں دیکھا، لیکن وہاں بھی اسے پہننے کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر میں اس کی نظر ساڑیوں پر پڑی۔ یہ ٹھیک رہے گی، اس نے ساڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس میں سے ایک بلیک کلر کی ساڑی نکال کر الماری بند کر دی۔ سلطان ابھی تک نہیں آیا تھا تو نورے نے اسے میسج کیا تو اس کا رپلائی کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں آ گیا تھا۔ چلو اتنے میں تیار ہو جاتی ہوں، خود سے کہتی وہ ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ قریب 15 منٹ بعد وہ ساڑی باندھ کر ڈریسنگ روم سے نکلی تو سلطان کو صوفے پر بیٹھا پایا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم صوفے سے اٹھ گیا۔ بلیک ویلویٹ کی ساڑی میں جس پر روز گولڈ اور پرل کا نازک اور بے حد خوبصورت کام ہو رہا تھا، اس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت سا رہ گیا۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے اسے سلام کرتی اس کے قریب آئی۔ وعلیکم السلام، اسے اپنے محبت بھرے حصار میں لیتے ہوئے سلطان نے جواب دیا۔ کیوں اس دلِ نتوا پر بجلیاں گراتی ہیں آپ؟ سلطان نے اس کے دمکتے روپ کو دیکھ کر کہا۔ نورے اس کی تعریف پر بلش کرنے لگی۔ بس کریں نور، اس طرح بات بات پر سرخ ہو کر آپ ہمارا ضبط آزماتی ہیں، سلطان نے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ چلیں آپ بھی تیار ہو جائیں، اتنے میں آپ کے لیے کافی کا کہہ کر آتی ہوں۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے نورے نے کہا۔ نہیں، ہمیں کافی نہیں پینی، بس بات لے کر ہم تیار ہونے جا رہے ہیں۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور پھر اس کے گال کو چوم کر باتھ روم میں شاور لینے چلا گیا۔ نورے میک اپ کرنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ گئی۔ اس نے ڈائمنڈ کی نازک سی جویلری پہنی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑ کر مناسب سے میک اپ کیا۔ وہ اس لک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔
साड़ी भी सुल्तान भी सॉरी सुल्तान भी शावर लेकर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला गया। इसने ब्लैक डिनर सूट पहना था। नूरे की नज़र आईने में से इस पर पड़ी तो जैसे वो पलकें झपकाना भूल गई। वो ब्लैक डिनर सूट में बेहद डैशिंग लग रहा था। सुल्तान ने भी इसी वक्त आईने में देखा। इसकी बेगम बिना पलके झपकाए बगैर इसे देख रही थी। सॉरी, ये बिना भी लिखा गया, बगैर भी लिखा गया, आई एम सॉरी। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और आकर इसके बेहद करीब खड़ा हो गया। झुक झुककर अपना फेवरेट परफ्यूम उठाया खुद पर और इस पर छिड़क दिया। फिर झुककर इसके कान के नीचे गर्दन पर अपने लब रख दिए। नूरे ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। जैसे सुल्तान की कुर्बत से दिल के सारे मौसम एकदम बदल गए हों। उसकी सांसें बेतरतीब सी होने लगी और सुल्तान की आवाज़ अब इसके दिल की धड़कनों में घुल गई थी। सुल्तान ने आहिस्तगी से कहा, देखें नूर, आईने में आप हैं, हम हैं और बीच में मोहब्बत जो हम दोनों के चेहरे से झलक रही है। नूर ने आंखें खोलकर आईने में देखा, जहां सुल्तान की निगाहें सिर्फ उसे देख रही थी। जैसे दुनिया में बाकी कुछ था ही नहीं। आपको पता है सुल्तान, जब आप मेरे करीब होते हैं तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, बस हम रह गए हों और हमारी सांसों की आवाज़। वो इसकी पुरतपिश नज़रों से सुर्ख पड़ते हुए आहिस्ता से बोली। सुल्तान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके शानों पर अपना लम्स ज़्यादा गहरा किया। हम तो चाहते हैं वक्त हमेशा के लिए यहीं ठहर जाए। नूर ने शर्म से नज़रें चुराए मगर उसके लबों पर इसके लबों पर एक मध्यम मुस्कुराहट थी, जैसे दिल के अंदर कह रही हो, मैं भी। नूर, अगर खूबसूरती की कोई तारीफ लिखी जाए ना तो उसमें आपका नाम ज़रूर होना चाहिए। नूर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई मगर दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए रुक सी गई। उसने आईने में खुद को और सुल्तान को देखा। दोनों एक दूसरे के इतने करीब के फासलों का कोई मफहूम ही नहीं बचा था। आप हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, वो मध्यम लहजे में बोली कि दिल कुछ सुनने के काबिल ही नहीं रहा था। वो तो इसके एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर से धड़क कर बंद होने के दर पर आ जाता था। सुल्तान ने उसके बालों की लट उंगली पर लपेटकर नरमी से इसके कान के पीछे की, फिर इसके कान की लौ पर लब रखकर मध्यम सरगोशी में कहा, क्योंकि हमारा मकसद आपको सुनाना नहीं, महसूस करवाना होता है। नूरे की सांसें उलझने लगीं। इसने नज़रें झुका लीं मगर आईने में इन दोनों की तस्वीर, दो सियाह लिबासों में लिपटी दो रूहें, एक मुकम्मल कहानी बन चुकी थी जो अल्फाजों से नहीं एहसासों से लिखी गई थी। नूर की पलकें झुकी हुई थी। सुल्तान ने उसके चेहरे की तरफ रुख मोड़ा। आईना बिन दोनों के बीच नहीं रहा था, सिर्फ सुल्तान और वो लम्स बाकी था। सुल्तान ने नरमी से उसकी ठोड़ी ऊपर की ताकि वो इसकी आंखों में देख सके। नूर, इसकी आवाज़ में एक गहरा सुकून था। आईने में तो सिर्फ अक्स नज़र आता है मगर जब हम आपको देखते हैं तो हमें हमारी पूरी दुनिया दिखाई देती है। नूर की आंखों में हल्की सी नमी चमकने लगी, जिससे जज्बात अल्फाज से निकलकर निगाहों में पिघल गए हों। आपको नहीं लगता सुल्तान कि हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो सब कुछ थम सा जाता है?
اس نے آہستہ سے کہا۔ سلطان مسکرایا، اس کے گال پر ایک نرم سی انگلی پھیری اور اس کے آنسوؤں کو اس کے آرزو پر بہنے سے پہلے اپنے پوروں پر چن لیا۔ ہاں نور، تب دنیا رک جاتی ہے، مگر ہمارا دل نہیں، وہ صرف آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ نور نے نظریں چرا لیں، مگر لبوں پر ایک خاموش بے حد میٹھا سا تبسم تھا۔ سلطان نے اس کے حسین چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیا، پھر آہستہ سے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھانے لگا۔ فضا میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے وقت واقعی ٹھہر گیا ہو اور محبت نے اس پل کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ چلیں، دیر ہو جائے گی، اس نے آہستہ سے سلطان سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو سلطان نے گہری نظر اس پر ڈال کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے، اور اس بات کا اندازہ انہیں پارٹی میں پہنچ کر بخوبی ہو گیا تھا، جب وہاں ہر شخص نے ان دونوں کی جوڑی کو خوب سراہا تھا۔ کوئی ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر بے حد خوش تھا تو کسی کی آنکھوں میں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر حسد ہی حسد تھی۔ وہ اسپیشل گیسٹ تھا، اس کو اسپیشل ہی ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ سب اس سے مل رہے تھے اور مل کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ سب کو لگتا تھا وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے، نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن اس سے مل کر لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو سکتا ہے۔ سلطان واقعی سب سے خوشی مل رہا تھا۔ کوئی جھجک کی وجہ سے اس سے ہاتھ نہیں ملا پا رہا تھا تو سلطان خود اسے اپروچ کر رہا تھا۔ سب اس سے ملنے آ رہے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو دور سے ہی کھڑے انہیں حسد بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جن میں فیضان، احتشام اور سینئر ایڈیٹر سرِ فہرست تھے۔ چلیں سلطان، آپ کو کچھ لوگوں سے ملواؤں، اس نے سلطان کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور ایک طرف چل دی۔ وہ فیضان اور احتشام کے سامنے سے ہوتی سینئر ایڈیٹر کے سامنے آ کر رکی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو وہ جو ان دونوں کو اگنور کر رہے تھے اس کے ڈائریکٹ پوچھنے پڑنا چاہتے ہوئے بھی زبردستی کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر اسے دیکھنے لگے۔ ان سے ملے، یہ ہیں ہمارے چینل کے سینئر ایڈیٹر، آپ تو انہیں جانتے ہی ہوں گے، نور نے سلطان سے کہا تو سلطان کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے اس شخص کو دیکھ کر چنگاریاں ابھری تھیں۔ یہ شخص تو وہی ہے جو ویڈیو میں تھا، اس نے سوچا اور پھر نورے کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر نورے نے پلکوں کو جنبش دی۔ اور سر، یہ میرے ہسبینڈ نواب سلطان فتح جنگ خان، اس نے لہجے میں شیریں گھولتے ہوئے کہا۔ جی جانتا ہوں میں انہیں۔ انہوں نے ایک دم سلطان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے سلطان نے لبوں کو بھینچ کر تھام لیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے سلطان سے ہاتھ چھڑانا چاہا وہ چھڑا نہیں پائے۔ سلطان نے ان کے ہاتھوں پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی تھی، اور پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ انہیں لگا جیسے ان کی انگلیاں چٹک جائیں گی۔ انہوں نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا جو مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے دوبارہ ہاتھ چھڑانا چاہا، سلطان نے اور پکڑ مضبوط کر لی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں خوف اترا۔ سلطان کو ان کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر ایک عجیب سا سکون ملا۔ محفل کا خیال کرتے ہوئے سلطان نے ان کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ یہ تو ٹریلر تھا، ورنہ ہماری بیگم کی طرف انگلی اٹھانے والوں کا تو ہم ہاتھ ہی الگ کر دیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے کان میں جھکتے ہوئے کہا تو انہوں نے آنکھوں میں خوف لیے سلطان کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے وہاں سے چلے گئے اور سامنے سے آتے
ویٹر سے پانی کا گلاس لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ انہیں تو جب سے نورے نے دھمکی دی تھی جب سے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ انہیں خوف آنے لگا تھا۔ اب تو اس کا شوہر بھی دھمکی دے رہا تھا۔ وہ مزید ڈر گئے۔ نور العین آفریدی صاحبہ، وہ دونوں وہیں کھڑے تھے جب نورے کو ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے اس کا بیچ میٹ عدنان کھڑا تھا۔ عدنان؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ جی عدنان، اس نے پاس آ کر کہا۔ کتنے سال بعد ملے ہو؟ نورے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ قریب 3 سال، اس نے ہنس کر کہا۔ کافی بدل گئی ہو، اس نے نورے کو سرتپا دیکھ کر کہا۔ اس نے نورے کو سرتپا دیکھ کر بولا۔ یہ بتاؤ 3 سال سے کہاں تھے؟ اس کی تعریف کو اگنور کر کے پوچھا۔ 3 سال سے پولینڈ میں ہوں، وہیں کام کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں نورے کو دیکھ کر چمک رہی تھیں جو سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ ان سے ملو، یہ ہیں میرے ہسبینڈ سلطان۔ اس نے سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ ہیلو۔ وہ اس کے ہسبینڈ کہنے پر شوق ہوا، پھر ایک دم خود کو سنبھال کر مسافے کے لیے سلطان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہائے، سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس سے مسافے کے بعد وہ نورے سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی ایک نظر نورے کے چہرے پر تھی اور سلطان کی نظر اس کی نظروں پر۔ اس کی نظر سلطان کا دل جلا رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا کہ تبھی ملک صاحب کے بلانے پر نورے ان سے ایکسکیوز کرتی ان کے پاس چلی گئی، جبکہ سلطان سکون کا سانس لیتا اس کے پاس سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پارٹی کی روشنیوں میں ہر طرف چمک دمک تھی۔ ہال میں میوزک چل رہا تھا اور لوگ ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ نورے ٹینا کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ فضا میں جیسے چاندنی بکھیر رہی تھی۔ سلطان تھوڑے فاصلے پر کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر نورے کو دیکھ کر خوبصورت مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی، مگر جیسے ہی عدنان آیا اور اس کے قریب جھک کر کچھ کہنے لگا، سلطان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ نورے کے ہونٹوں سے نکلی ہنسی جیسے سلطان کے سینے میں چنگاری بن کر گری۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے ضبط سے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سختی آ گئی، آنکھوں میں وہی مخصوص غصہ اور جلن کی چمک۔ نورے نے پلٹ کر سلطان کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی اسی کو دیکھ رہا تھا، مگر نگاہوں میں وہ نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش شکایت، ایک ضد اور تھوڑی سی ملکیت جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ سے عدنان سے معذرت کرتی ہوئی سلطان کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نورے نے نرمی سے پوچھا۔ سلطان نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بتائیں کیا ہوا؟ اب کہ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہمیں آپ کا یہ دوست بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ اس سے کہیں اپنی حد میں رہے اور آپ سے دور رہے۔ اگر ہم نے اسے اپنے طریقے سے آپ سے دور کیا اور انہیں ان کی حد سمجھائی نہ تو یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس نے جلتے ہوئے کہا۔ تو نور اس کے پوزیسو انداز پر سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ اس نے جھکے سر کے ساتھ پوچھا۔ جی بالکل، اسی طرح جس طرح آپ کو ہو رہی تھی، سلطان نے جواب دیا۔ نورے نے کچھ نہیں کہا، بس اس کا دایاں ہاتھ
मजबूती से अपने दोनों हाथों में थाम लिया। आई लव यू सो मच, आई लव यू मोर देन यू थिंक, आई लव यू मोर देन माई लाइफ कहते हुए थोड़ा सा आगे बढ़कर नूरे ने इसके दिल के मकाम पर अपने लब रख दिए। इसके लम्स पर सुल्तान के जलते मचलते दिल को जैसे करार आया था। हाँ जी जनाब, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।